व्यूअर्स जब इतना पॉजिटिव और इतना खूबसूरत समा सेट हो ही गया है तो अपने प्यारे प्यारे भाइयों से भी मुलाकात करते हैं, क्योंकि अब वक्त हुआ जाता है शरअ दीन का। डॉक्टर अली वक़ार कादरी, स्कॉलर, राइटर एंड हमारे शो के कंटेंट, इस्लामिक कंटेंट के हेड, और अब तो हमारे सेगमेंट्स के भी हमारे साथी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एंड देन ऑफ कोर्स कारी मोहम्मद यूनुस कादरी, आलिम दीन और हमारे बहुत ही प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज दिन, क्योंकि 17 रमज़ान को हम ये दिन मनाते भी हैं, घरों में लोग न्याज का भी एहतमाम करते हैं, बहुत सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लोग लंगर भी आज के दिन आम करते थे, वैसे तो पूरा रमज़ान ही करते हैं, लेकिन आज के दिन ज़रा लोगों की इस तरह की एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। तो ग़ज़वा बदर की हिस्ट्री क्या है, इसके रीज़न्स क्या हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इसका जो हिस्टोरिकल पस मंज़र या बैकग्राउंड है वो ये बनता है कि जब मक्का में मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म ज़्यादती हुई और हर तरह का जुल्म मुसलमानों पे रवा रखा गया, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया मदीना हिजरत का। अब जितने मुसलमान मक्का से मदीना पाक गए वो अपने घर, अपनी सारी जायदादें, अपनी ज़मीनें वहाँ छोड़ गए। ज़ाहिर है जब उन पर इतना जुल्म हो रहा था तो उनकी जायदादों को किसी ने छोड़ना था, किसी ने नहीं छोड़ा। हत्ता कि अगर वो कोई साजो सामान भी ला रहे थे तो वो भी अहले मक्का ने, मुशरिकीन मक्का ने खींच के रख लिया। तो वो बेचारे बेसर व सामानी की हालत में मदीने पाक पहुँचे। अब मदीने पाक जब पहुँच गए तो अब एक बहुत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर अमल, अभी हम हिकमत रसूल के 10% भी हम पर आश्कार नहीं हुआ। क्या हर हुक्म के अंदर और हर कदम के अंदर हिकमतें। मदीना हजूर ने कदम रखा। मदीना वो संगम है जहाँ पर शाम की तिजारतें सारे रास्ते आते जाते हैं। मदीना पर जिसका कब्ज़ा था पूरे अरब की तिजारत उसके हाथ में थी। अब क्या हुआ, अहले मदीना पर जब रसूलुल्लाह तशरीफ़ ले गए तो इधर से अबू सुफियान पूरे काफ़िले के साथ उधर गए हुए थे, अपने तिजारती काफ़िलों के साथ। मुसलमान बेसरो सामानी की हालत में थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, हमारा सामान उन्होंने खींच लिया, वो सामान लेके ये बेचने जा रहे हैं और दीगर तिजारती सामान है तो हमें अपना सामान चाहिए। उसके लिए मुसलमानों ने लश्कर कशी की और मुसलमान वहाँ पर आ गए। कोई जंग के इरादे से नहीं आए। जंग के इरादे से आते तो सारे आते, सारे नहीं आए। और अगर जो नहीं आए उन पर वईद आती, किसी पर वईद नहीं आई। कुल 8 तलवारों के साथ आए। कभी कोई जंग लड़ने भी 8 तलवारों के साथ आए। 313 और कुल टोटल 313 आज तक जंग की जब आपके जहन में आता है तो 313 का तो नंबर नहीं आता। हज़ारों की तादाद मिनिमम इंसान जहन में सोचता है, यहाँ 313। फिर उसके बाद 2 लेकिन ज़िरें, 313 अल्लाह के बंदे। हाँ, फिर 2 ज़िरें, सिर्फ 2 ज़िरें थी। आप अंदाज़ा कर लें, 2 घोड़े थे, 70 ऊँट थे। इस काफ़िले के साथ, इस बेसरों से, यानी तलवार से तो लड़ना कितनी बुनियादी चीज़ है, वही टोटल 8 हैं। तो लिहाजा इसका आए जब लोग और उन्होंने आके उसको काफ़िले को रोकने की कोशिश की तो क्या हुआ, दूसरी तरफ चूँकि जासूसी का निज़ाम बहुत तेज़ था, हर जगह पे होता है, पहले दौर में भी था। उधर से एक ख़बर पहुँच गई अबू सुफियान के काफ़िले की तरफ के जी इधर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबी पेशकदमी कर रहे हैं। उन्होंने ज़मज़म गफ़ारी, उस बंदे का नाम है, उसको मक्का भेजा। उसने जाके सदाएँ लगाई अहले मक्का, चूँकि वो बहुत बड़ा तिजारती काफ़िला था और कहा जाता है कि मक्का के हर घर का तिजारती सामान उसमें था। उसने जाके कहा कि अहले मक्का, तुम्हारा सारा सामान मोहम्मद रसूलुल्लाह आ गए हैं माज़अल्लाह हमसे लेने, तो अब आओ। हर घर का एक बंदा आया। जो जुगन बीमार था उसने अपनी जगह किसी को भेजा। अबू लहब नहीं आ सका, उसने अपने कर्जदार को भेजा। इतने शान व शौकत के साथ, तकब्बुर के साथ वो आए थे कि मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे आज। उसने कहा 300 लोग हैं, इधर से 1300 लोग निकले, साथ पत्नी कितने घोड़े, कितने लश्कर के सामान का आलम आप अंदाज़ा लगाइए कसरत का, कि हर रोज़ एक दिन 9 ऊँट और एक दिन 10 ऊँट ज़िबा होते थे उनके खाने के लिए। रकासाएँ उन्होंने साथ रखी हुई थी, हर रात रक्स होता था, शराबें उनके साथ थी। वो कह रहे थे ये कौन सी जंग है, ये तो हम जीते हुए हैं। इस कैफियत के साथ वो आए। 1300 थे, 300 वापस टूट गए। बनु ज़ोहरा एक कबीला है, हज़रत सैयदा आमिना का कबीला था। उन्होंने कहा ये आमिना के लाल से लड़ने जा रहे हैं, हम तो नहीं लड़ेंगे। इख्तलाफ अपनी जगह भी, ईमान नहीं लाए थे। उन्होंने कहा हम सैयदा आमिना के बेटे से नहीं लड़ेंगे। 300 पीछे हो गए। अब उधर से 1000 आता है और इधर से 313 के करीब लोग हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा मंजर देखा, ठीक है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा मंजर देख के फिर एक पूरी प्लानिंग और फिर उसको, इस लश्कर को देख कर एक नई प्लानिंग आगे की। वो एक पूरी हिकमत और दानिश रसूल का एक अगला मुज़ाहिरा है जिस पर हम बात जिसकी तरफ हम आएंगे। और आज हम बात करें ग़ज़वाए बदर की, और कारी मोहम्मद
یونس قادری ہمارے ساتھ ہیں. جی قاری صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے، اسی سے رہنمائی حاصل کرتا ہوں. دیکھیے غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ کا جذبہ تھا وہ قابل دید تھا. آپ اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اصحاب رسول کو جمع کیا، انصار اور مہاجرین کو، تو کریم آقا علیہ السلام نے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، پھر اس طرح مہاجرین کھڑے ہوتے گئے، لیکن کریم آقا علیہ السلام کو جو روح سخن تھا وہ انصار کی جانب تھا. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، تو ہم وہ نہیں ہیں جو قوم موسیٰ ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ چلو اللہ پاک نے جہاد کے لیے بلایا ہے، تو ساری قوم نے مل کے کہا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، ہم تو نہیں جائیں گے. لیکن یہ قوم مصطفیٰ ہے. تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اشارہ تو کریں. حضرت پھر ساتھ بھی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ اشارہ کرنا آپ کا کام ہے اور اپنا تن من دن قربان کرنا ہمارا کام ہے. اور میری بہن ایسا جذبہ تھا کہ جو جن کو اجازت مل گئی جہاد کے لیے، حضرت سعد کو مل گئی، ان کے چھوٹے بھائی تھے عمیر بن ابی وقاص، ان کی عمر تھوڑی تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. ایڑیاں اٹھا کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں بھی طاقتور ہوں. تو سرکار دو عالم نے فرمایا جب تیرا بڑا بھائی ان ہو گیا ہے تو تم گھر میں رہو. تو عرض کی یا رسول اللہ وہ ہے تو میرا بڑا بھائی لیکن طاقت میں زیادہ ہوں. تو کریم آقا نے پوچھا کیسے، مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ تم طاقت میں زیادہ ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ کشتی کروانے، کشتی کروائی گئی. تو انہوں نے کان میں اپنے بھائی سے کہا بھائی تیری تو انٹری ہو گئی ہے، تجھے اجازت مل گئی ہے، خدا کے لیے تو ذرا زیر ہو جا تاکہ میں بھی جنت کا نظارہ دیکھ لوں. یہاں تک کہ میری بہن آپ اندازہ کریں ایسا جذبہ تھا. اگر کسی کے گھر میں نوجوان نہیں تھا تو ایک 6 ماہ کا بچہ ایک عورت کے پاس تھا، وہ گود میں لے کے دربار مصطفیٰ میں آ گئی. یا رسول اللہ اسے بھی پیش کر رہے ہیں. میرے آقا مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کرے گا، نہ تلوار اٹھائے، نہ تیر اٹھائے، نہ ڈھال اٹھا کے اپنے اوپر کیے ہوئے وار کو روک سکے. تو عرض کی یا رسول اللہ مجھے پتا ہے نہ تلوار اٹھا سکتا ہے، نہ تیر چلا سکتا ہے. میری تمنا یہ ہے کہ اگر کوئی بدبخت آپ پہ وار کرے تو آپ ڈھال کے طور پر اسے پیش کر دیں تاکہ یہ میرا بیٹا آپ کے نام پہ قربان ہو جائے. ایسا جذبہ تھا. اور کریم آقا علیہ السلام نے غزوہ بدر کے دن جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا قربان جاؤں، آپ نے ایک ایک جگہ پہ نشان لگائے اور ہاتھ سے بھی لگائے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اسٹک تھی، آپ نے اشارہ کر کے کہا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا. کریم آقا علیہ السلام نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے، اصحاب رسول کہتے ہیں ہمیں اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک بال کے برابر بھی وہ جگہ دائیں بائیں نہیں تھی، بلکہ جہاں مصطفیٰ نے نشان لگایا جس کا نام کہا وہ وہیں واصل جہنم پڑا تھا. بلکہ ایک ایسا کافر بھی تھا کہ وہ تڑپ رہا تھا، تو ایک صحابی نے دیکھا اس کا نشان تو وہاں لگا ہے اور یہ یہاں تڑپ رہا ہے، لیکن میری بہن دیکھیں وہ تڑپتا اسی جگہ پہ آ کے واصل جہنم ہوا جہاں میرے آقا نے نشان لگایا تھا. تو یہ جہاد کا جذبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، غلاموں کے اندر تھا کہ انہوں نے اپنا تن من دن سب کچھ سرکار دو عالم کے نام پہ قربان کر دیا. سبحان اللہ. ہم ہسٹوریکل پس منظر کی بات کر رہے تھے، آپ نے کہا پھر غزوہ بدر کی پلاننگ شروع ہوئی، وہ کیا تھا؟ جب یہ سارا منظر جو میں نے پہلے عرض کیا رسول اللہ نے ملاحظہ فرما لیا کہ ادھر سے لشکر کے ساز و سامان کی اور قوت اور ظاہری مادی طاقت کا یہ عالم اور مسلمانوں کا یہ کیفیت، اس کے بعد ایک مجلس مشاورت ہوئی جس کی طرف قاری صاحب نے اشارہ کر دیا. مجلس مشاورت ہوئی. آپ دیکھیے کوئی امپورٹنٹ کام رسول اللہ جن پر وحی آتی تھی وہ بغیر مشاورت کے نہیں کرتے تھے. وہ جنگ ہو، وہ گھر ہو، سیدہ کائنات کی وحی آئی ہے علی سے نکاح کر دو. سیدہ کو ایک کمرے میں لے جا کے پوچھ رہے ہیں کہ علی سے تمہارا نکاح کرنے لگا ہوں، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو سیدہ نے خاموشی اختیار کی جو کہ اشارہ تھا قبولیت کا. تو لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اشارہ سنت، مشورہ سنت ہے. اپنے آپ کو رسول اللہ جو عقل کل تھے وہ مشورہ کرتے تھے، تو ہم تو عقل کل نہیں ہیں، ہمیں تو زیادہ دوسروں کو جوائن مشورہ. پھر جب کیا ہوا، مشاورت کے ساتھ سب کی رائے لے لی، صحابہ میں سے اہل بدر، اہل مکہ کی بھی، اہل مدینہ کی بھی، مہاجرین اور انصار کی. جب لے لی پھر فرمایا اگر تمہارا یہ جذبہ ہے، ان میں سے آخری صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں کہیں گے کہ ہم دریاؤں میں گھوڑے دوڑا دیں تو ہم دوڑا دیں گے، ہم قوم موسیٰ والے نہیں ہیں کہ کہیں گے آپ لڑیں ہم پیچھے بیٹھیں. تو رسول اللہ نے فرمایا اچھا اگر تمہارا جذبہ یہ ہے تو سنو، جبرائیل آ کے مجھے بتا کر گیا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے یہ نصرت قبول کر لی اور اپنے پاس نصرت لکھ لی، لہٰذا 3000 ملائکہ کے ذریعے تمہاری مدد کی جائے گی، اور بعد میں فرمایا 5000 فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی. اور صحابہ کرام کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کافر کی طرف تلوار لے کے بڑھتے تھے تو ہماری تلوار کے وار سے پہلے اس کا سر اتر جاتا تھا. تو بعد میں رسول اللہ کے پاس آتے کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہوئی،
ہم تو ابھی وار کر رہے ہوتے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ 3000 ملائکہ اور 5000 ملائکہ نشان والے آئیں گے، اور یہ ان کی نشانیاں تھی کہ جو تم نے وہاں پہ بدر کے اندر نظارے دیکھے۔ لیکن اسی غزوہ میں اتنی ہیلپ کیوں؟ یہ میرے دماغ میں ہمیشہ کیوریوسٹی آتی ہے، وائی؟ اس کی وجہ بڑی اس کے پیچھے بھی زبردست، آئی نو کہ ایک بہت زبردست حکمت ہے اور ایک اس کی فلسفی وجہ ہے، I یہ want ہے to understand that. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ آج اسلام کو ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ادھر سے مال و اسباب کی یہ کیفیت ہے، مسلمانوں کے پاس مال و اسباب کی کچھ کمی ہے، پھر اس کے بعد یہ مجلس مشاورت بلائی، مجلس مشاورت بلانے کے بعد جنگی اسٹریٹجی سمجھا دی، کہاں کہاں خیمے لگانے ہیں، کہاں سے پیچھے سے پلٹ کے وار ہو سکتا ہے، وہ سب کر کے اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں تشریف لے گئے، اور اپنے حجرے میں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور گڑ گڑانا شروع کر دیا۔ یہ وہ اصل نقطہ ہے، اور حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا باری تعالیٰ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان جو میں لایا ہوں، یہ مٹھی بھر محنت میری مکہ اور مدینہ کی، ان دھکوں کی اور ان خون کے جو میں اپنے نالین تک اپنا خون آلود کروا چکا، اور جو میں نے راتوں کو جاگا، یہ پوری اس کی محنت ہے، آج اگر یہ لوگ ان سے شکست کھا گئے تو پھر زمین پر تیرا نام کوئی نہیں لے گا، چونکہ ظاہر ہے نہ کسی نبی نے اور آنا تھا، نبوت ختم ہو چکی تھی، نہ کسی امت نے نہیں آنا تھا، تو اللہ تعالیٰ اتنے آپ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ آپ کی جو کندھے پر کملی تھی وہ نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ کو اللہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی مدد و نصرت نہیں فرمائے گا؟ اس کے بعد یہ وہ وجہ تھی، اس میں مدد و نصرت اس لیے فرمائی کہ وہ دھاک بٹھانے کا وقت تھا۔ اس کے بعد یہ واحد غزوہ تھا جس کے بعد اسلام کو بطور قوت روم نے، ایران نے، شام نے، اس وقت کی جو سلطنت تھی، انہوں نے بطور قوت اسلام کو ریکوگنائز کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو قوت اور شان کے ساتھ چونکہ لوگوں میں متعارف کروانا تھا، اس لیے غیبی مدد کے ذریعے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، اور وہ جو سمجھ کے آئے تھے کہ ان کو تو بس مٹھی بھر لوگ ہیں یوں ختم کر دیں گے، ان کو اندازہ ہوا کہ یہ مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں، ان کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایمانی قوت کے ساتھ لڑتے ہیں، یہ تعداد کی بنیاد پہ نہیں لڑتے۔ تو پھر اس غزوہ کے اثرات مسلمانوں پہ کیا ہوئے اور کفار پہ کیا ہوئے؟ جی ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، یہ جو مدد النصرت کی آپ نے بات کی ہے نا، اب دیکھیں انسان انسانوں سے لڑتے ہیں، یہ واحد غزوہ ہے کہ جس کے اندر دیکھیں قرآن اللہ خود انوالو ہوئے، اللہ خود انوالو ہے، اور قرآن نے کہا فرمایا کہ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، کہ میں بھی اس میں شامل ہوں، اور سرکار دو عالم میں میری بہن شامل ہوئے۔ کریم آقا نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، جب کریم آقا نے کینکریاں پھینکی تو فرمایا کہ اے حبیب یہ تو نے نہیں پھینکی، یہ کینکریاں تو میں نے پھینکی ہیں۔ پھر فرشتے بھی شامل ہوئے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، فرمایا کہ اس میں 1000 فرشتے بنفس نفیس داخل ہوئے، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اب دیکھیں کہ تلوار اٹھائی جاتی تھی، ابھی دشمن کی گردن تک نہیں پہنچتی تھی، اس کی گردن قلم ہو جاتی تھی، تو فرشتے بھی شامل ہیں، سرکار دو عالم بھی شامل ہیں، اور خود رب کائنات اس غزوہ کے اندر خود شامل ہیں۔ اور پھر اس کے اثرات دیکھیں، آج تک کفر لرزہ برہمدام ہے، آج تک کفر لرز رہا ہے کہ ایسی دھاک بیٹھی غزوہ بدر کی کہ الحمدللہ غزوہ بدر کا نور، اب وہ کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں آج بھی گردوں سے قطار اندر قطار آج بھی۔ تو بات یہ ہے کہ آج بھی اگر ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے، وہ جذبہ ایمانی آ جائے، تو رب کائنات کی مدد آج بھی اتر سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جس طرح آپ نے کہا وہ 313 تھے لیکن وہ مرد تھے، وہ مسلمان تھے۔ بالکل۔